बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिब, वफाकी दारुल उलूम इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें, कुछ कौमी सियासत के बारे में, और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से एक अहम तरीन मुलाकात हुई। आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम और कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद और दीगर अहम सिविल और फ़ौजी क़यादत के आला हुक्काम मौजूद थे। इस मुलाकात का मकसद क्या था, इसकी ज़रा डिटेल आपको बताने की कोशिश करूँगा। और दूसरा हुआ है जी PDM का मामला। PDM का इजलास हुआ और उन्होंने कुछ फ़ैसले किए हैं। वो फ़ैसले कितने अहम हैं ये भी ज़रा आपके गोशगुजार करना चाह रहा हूँ। और क्या है कि PDM का कोई सॉफ्टवेयर अपग्रेड हुआ है, अपडेट हुआ है, क्या हुआ है, क्योंकि इस दफ़ा जो PDM काम करने जा रहा है वो माजी से बिल्कुल बरक्स है। एक और ख़बर आपसे शेयर करनी है और वो है लाहौर का ज़िमनी इलेक्शन। ये 3 ख़बरें आपसे शेयर करूँगा। नंबर 1 ये कि जी PDM का इजलास हुआ और तवील तरीन इजलास था। मौलाना फजलुर रहमान साहब बज़िद रहे कि इस्तीफ़ों का ऐलान किया जाए, लेकिन इस बात पे मुस्लिम लीग नवाज़ काबू नहीं आई और उन्होंने इस्तीफ़े देने से इनकार कर दिया। और शहबाज शरीफ साहब का बड़ा तयशुदा मौक़िफ़ है कि हम जी पार्लिमान के अंदर रह के इस बात का हुकूमत का मुकाबला करेंगे और टफ़ टाइम देंगे। लेकिन इन फैक्ट यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब तक ऑन बोर्ड नहीं होती तब तक इस्तीफ़े नहीं दिए जाएंगे। और दूसरा ये कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मामला किसी और तरफ लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए जो इस बार 3-4 ऐलानात किए गए, ज़रा गौर से सुनिएगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि इस दफ़ा किया जाएगा जी महंगाई मार्च, और महंगाई मार्च होगा मार्च 23 को, यानी कि अगले साल 23 मार्च को, आज से ठीक 3.5 महीने के बाद ये मार्च किया जाएगा। और मार्च पहुंचेगा 23 मार्च को इस्लामाबाद में, और आज तारीख़ है 6, और इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 3.5 महीने के भी बाद की डेट दी गई है। और ये क्यों दी गई और फिर इसको महंगाई मार्च का नाम दिया गया। माजी का ज़रा देख लेते हैं। नवाज शरीफ साहब ने भी इससे ख़िताब किया था आज वाले इजलास में, ये भी ज़रा जहन में रखिएगा कि वो भी अब इस्तीफ़ों की तरफ नहीं आ रहे। हुआ क्या है, पिछला जो एक कैंपेन चलाई गई थी और PDM का बयानिया क्या था, वही जो नवाज शरीफ साहब मरियम सफदर साहबा का था, यानी आर्मी चीफ़ को, DGISI को, फ़ौजी क़यादत को, उनको ब्लेम गेम और उन पे प्रेशर डालना, उनके बारे में गंद उछालना, मिलाइन करना, ये था। उसके बाद सिलेक्टर्स और सिलेक्टेड की गर्दान, फिर ये कि मुसल्लत करदा हुक्मरान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को हम तस्लीम नहीं करते, ये था सारा कुछ। और 2018 के इंतखाबात को तस्लीम नहीं करते, ये था पहला बयानिया और पहला लॉन्ग मार्च जो अनाउंस किया गया। फिर उसमें कहा था वोट को इज़्ज़त दो, मुझे क्यों निकाला, ये थी वो गर्दान। और कभी 5 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान पे तनकीद, कभी फ़ौजी जर्नलों पे तनकीद, और इस तरीके से ये चल रहा था। लेकिन अब की बार क्या हुआ, अब की बार इसको नाम दिया गया महंगाई मार्च का, और 3.5 महीने के बाद ये नौबत आएगी और ये मौका आएगा। उसके बाद उससे पहले क्या किया जाएगा, उससे पहले चारों सूबों में PDM की सूबाई क़यादत जो है वो तैयारी करेगी, 3.5 महीने तैयारी करेगी, और फिर जनाब फ़ैसला किया जाएगा। फिर जब ये इसमें आने का तो पता है, जाने का कुछ पता नहीं है, आके करना क्या है इसके बारे में भी कुछ पता नहीं है, धरना दिया जाएगा, बैठा जाएगा, कुछ पता नहीं है। लेकिन 23 मार्च की तारीख़ क्यों रखी गई, ये भी ज़रा गौर से सुनिएगा कि 23 मार्च यौम पाकिस्तान होता है जी, और इस्लामाबाद में फ़ौजी परेड, यौम आज़ादी मनाया जाता है भरपूर, यौम पाकिस्तान मनाया जाता है भरपूर तरीके से, और फ़ौजी परेड होती है। चारों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान मौजूद होते हैं, और चारों मुसल्लह अफ़वाज के फ़ौजी दस्ते आते हैं, और बहुत ज़बरदस्त होता है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होते हैं, फिर डिप्लोमेट्स को बुलाया जाता है। ये सारी एक्टिविटी होती है परेड चौक में 23 मार्च को। तो 23 मार्च से पहले तैयारियां शुरू हो जाती हैं, रास्ते मखसूस रास्ते ब्लॉक कर दिए जाते हैं, सिक्योरिटी अलर्ट कर दी जाती है। तो ये सारे का सारा उन दिनों में अमलन जो है सिक्योरिटी का पूरा निज़ाम जो है वो मिलिट्री लीडरशिप, मिलिट्री ऑफिशियल्स के पास चला जाता है, क्योंकि उन्होंने सारी चीज़ों को देखना होता है।
کیونکہ ہماری جو اہم جو ہیں ہتھیار، فوجی ہتھیار وہ آئے ہوتے ہیں، ان کو دکھانا ہوتا ہے، انہوں نے اس نمائش میں حصہ لینا ہوتا ہے، یہ سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ پھر 23 مارچ کا اب اس میں یہ ہے کہ غالباً جو وجہ سمجھ آ رہی ہے کہ 23 مارچ کو بھی یہ لانگ مارچ دھرنا جو ہے وہ نہیں دیا جائے گا، اور اس کی ریزن ہے کہ 23 مارچ کو جب یہ ہوگا تو یقیناً پاکستان کی جو عسکری قیادت ہے وہ رابطہ کرے گی پھر پی ڈی ایم سے، اور وہ ریکویسٹ کرے گی اور وہ کہے گی کہ ذرا تاریخوں کو آپ آگے پیچھے کر لیں، اور پھر اسی قیادت، اسی انتظار میں، کیونکہ یہ سارا جو کھیل کھیلا جا رہا ہے یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہم عسکری قیادت کے ساتھ تھرو ہو جائیں اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور کوئی ذرا راستہ واسطہ نکل آئے۔ تو 23 مارچ کی تاریخ اس کے علاوہ کوئی سمجھ نہیں آتی، 3.5 مہینے کے بعد کی تاریخ دینا بالکل سمجھ سے بالا تر ہے، اور گراؤنڈ پہ نظر نہیں آ رہا، اور نام دیا گیا مہنگائی کا، اور اگر 3.5 مہینے کے بعد مہنگائی کا موضوع ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا، اور پھر اس کو کیا رنگ دیا جائے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، مہنگائی پہ تو پہلے بھی ایک دفعہ کال دی جا چکی ہے، کوئی نہیں نکلا باہر ان کی کال پہ۔ مہنگائی اس کا مطلب یہ نہیں کہ مہنگائی نہیں، مہنگائی ہے، لیکن ان کی کال پہ کوئی نہیں نکلتا۔ اب ایک اور وجہ بھی ہے، 23 مارچ کو آ جاتے ہیں، چلیں عسکری قیادت ریکویسٹ کرے گی، اس دوران کوئی ان پہ احسان کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور رابطے کا ذریعہ بہانہ بن جائے گا یہی دھرنا، یہی لانگ مارچ جو ہے۔ اس کے بعد پھر یہ کہ لانگ مارچ کیسا آئے گا، وہ الگ الگ ٹولیوں میں لوگ جمع اکٹھے ہوں گے ادھر، اور اس کے بعد کوئی احتجاج ریکارڈ کروایا جائے گا۔ اس کے بعد بیٹھنے کا کوئی چانس نظر نہیں آ رہا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ٹھیک 23 مارچ کے بعد ایک ہفتے کے بعد، 7-8 دن کے بعد رمضان المبارک، یکم رمضان المبارک ہوگا، یعنی کہ ماہ رمضان سٹارٹ ہو چکا ہوگا، اور رمضان میں ظاہر روزے رکھتے ہیں، اور تمام لوگ جو ہیں عبادات میں مصروف ہو جائیں گے، اور ان رمضان المبارک میں کون سا دھرنا اور کون سا مارچ۔ تو اس لیے یہ تاریخیں ایک صرف کہنا چاہیے کہ دل بہلانے کے لیے یہ تاریخ دی گئی ہے، اس کے علاوہ اس میں کوئی میچیورٹی، کوئی سنسیریٹی، کوئی سنجیدگی نظر نہیں آتی کہ اس میں کچھ ہونے والا ہے۔ ایک بات، دوسری بات ہے کہ استعفوں کا کہا جا رہا تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں کہا گیا کہ یہ بھی خبریں آئیں کہ جناب کیوں اگر استعفے نہیں دینے تو پھر ان کی قیادت کا کیا فائدہ، لہٰذا یہ بھی چیز آئی، تو مولانا ناراض بھی ہوئے ہیں، اور اب ان شارٹ یہ ہے کہ ٹائیں فش ہو چکی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اب آتے ہیں جو مین کوئی جی اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس کا مقصد کیا تھا؟ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ تھے، لیفٹنٹ جنرل DGI جنرل ندیم تھے، کور کمانڈر پشاور آئے تھے جنرل فیض حمید صاحب خاص طور پہ، اور وفاقی وزراء بھی تھے، اور ان کی موجودگی کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں جی وہ کیوں آئے، کیسے آئے، اور تو اجلاس کس سے متعلق تھا؟ تو اجلاس تھا جی 2 اجلاس الگ الگ ہوئے، اور اس میں ایک میں جنرل فیض حمید صاحب کور کمانڈر پشاور موجود تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک طالبان کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ حتمی شکل اختیار کرنے والے ہیں، اور یہ ایک اہم موضوع تھا اس میٹنگ کا کہ کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے۔ یہ تو ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا اس میٹنگ کا، جبکہ دوسرے اجلاس میں جو دوسرا اجلاس تھا اس میں خاص طور پہ جو سیالکوٹ کا واقعہ ہوا ہے اس کے نتیجے میں جو اس وقت سچویشن ہے، پاکستان کو امیج کو کیسے بہتر بنانا ہے اور اس طرح کے واقعات کو روکنا کیسے ہے، اس موضوع پہ بات ہوئی، اور سیالکوٹ کے واقعے کی مذمت کی گئی، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ کسی بھی طریقے سے کوئی کسر باقی نہیں رکھی جائے گی، اور ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ یہ اب آتے ہیں ایک اگلی خبر کی طرف، وہ ہے حلقہ 133۔ اس کا ذرا تھوڑا سا ہم ایک جائزہ لیتے ہیں جی۔ 2018 کے جو الیکشن ہوئے اس میں کل رجسٹرڈ ووٹوں کی تعداد تھی جی 3,71,000، اور 1,90,000 ووٹ پڑے تھے، اور اس طریقے سے جو ٹرن آؤٹ تھا
51.89 یعنی کہ 51% سے زیادہ لوگوں نے ووٹ ڈالے، اور مسلم لیگ نون کے پرویز ملک مرحوم کو ملے تھے 90,000 تقریباً، اور تحریک انصاف چودھری اعجاز صاحب ان کو ملے تھے 77,293 ووٹ، تحریک لبیک کو ملے تھے 15,000 اور پاکستان پیپلز پارٹی کو ملے 5,000 کچھ ووٹ۔ یہ تھا پچھلے الیکشن کا احوال۔ اور اب جو اس وقت صورتحال ہے، ان انتخابات میں کل ووٹر تھے 4,40,000، 3,71,000 سے ووٹ بڑھ گئے ہیں 4,40,000 تک، تقریباً 70,000 ووٹوں کا اضافہ ہو چکا ہے رجسٹرڈ ووٹوں کا۔ اب اس میں 80,997 ٹوٹل ووٹ کاسٹ ہوا ہے، جبکہ پچھلے الیکشن میں صرف پی ٹی آئی کا امیدوار 77,000 ووٹ لے رہا تھا، اور اس میں ٹوٹل ووٹ ہی کاسٹ ہوا ہے 80,000 ٹوٹل، اور اس میں جیتنے والا 90,000 ووٹ لے رہا تھا مسلم لیگ نواز۔ 80,000 ووٹ کاسٹ ہوئے اور ٹرن آؤٹ رہا صرف 18.59%، اور مسلم لیگ نون شائستہ پرویز ملک، اہلیہ ہیں پرویز ملک صاحب کی، انہوں نے ووٹ لیا 46,000، یعنی 46,000 90,000 میں سے 46 مائنس کریں تو یہ لگ بھگ بنتے ہیں جی 44,000، 44,000 ووٹ مسلم لیگ نواز کا کم ہو گیا۔ کہاں 90,000، کہاں پہ 46,000، تو 44,000 ووٹ کم ہوا اس میں۔ پیپلز پارٹی کے اسلم گل نے 32,000 ووٹ لیا، یعنی کہ پچھلے الیکشن کی نسبت اب 6 گنا زیادہ ووٹ لیا، اور پرویز ملک صاحب، شائستہ پرویز ملک کی لیڈ جو تھی وہ 14,000 ووٹ تھی۔ اب پاکستان تحریک انصاف نے اس میں حصہ نہیں لیا، اور اس لیے حصہ نہیں لیا کہ ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے تھے۔ میں نے اس پہ ٹویٹ بھی کیا، ٹویٹ پہ لوگ ناراض بھی ہوئے اور نیگیٹو کافی بھی آئے ریمارکس، لیکن کہنے کا یہ ہے کہ بات جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس پہ تو ماننا چاہیے کہ پیپلز پارٹی تقریباً مر چکی تھی، اور پیپلز پارٹی بہت عرصے سے کوشش کر رہی تھی کہ وہ واپس آئے، اور اس کو کوئی چانس نہیں مل رہا تھا۔ لیکن اس بار یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی اپنے ووٹرز کو، یا ناراض ووٹرز کو یا نئے ووٹرز کو لانے میں کامیاب ہوئی۔ آخر 5,000 ووٹ کہاں پہ اور کہاں پہ 33,000، 28,000 ووٹر زیادہ آیا۔ یہ ووٹر کہاں سے آیا؟ کیا یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا ووٹر تھا؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر تھا؟ کیا یہ تحریک لبیک کا ووٹر تھا؟ تحریک لبیک کا ووٹر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دیتا، مسلم لیگ نواز کا ووٹر بھی کبھی پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دے گا، اور پی ٹی آئی کا ووٹر بھی جو ہے وہ ووٹ نہیں دے گا پیپلز پارٹی کو۔ اس کا مطلب ہے کہ جو سائلنٹ ووٹ تھا پیپلز پارٹی کا، جو بالکل مایوس ہو چکے تھے، غالباً وہ ووٹ واپس آیا ہے اور انہوں نے حصہ لیا ہے۔ لیکن خواجہ سعد رفیق صاحب جو ہیں وہ بڑی دلچسپ بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ جو 32,000 ووٹ پڑا ہے پیپلز پارٹی کو، 32-33,000، انہوں نے کہا یہ 6,000 تو پیپلز پارٹی کا، یہ 3,000 طاہر القادری صاحب کی پارٹی کا ووٹ ادھر آیا ہے، تحریک لبیک کے 2,000 آئے ہیں، اور جو خریدے گئے ووٹ ہیں وہ 12,000 ہیں۔ تو ایسے لگ رہا ہے کہ خواجہ سعد رفیق صاحب وہ شناختی کارڈ لے کے اور سارے پروسیس میں موجود تھے، اور ہر بیلٹ پیپر چیک کر رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کا ووٹر کون سا ہے۔ طاہر القادری صاحب نے بتایا ہوگا، شاید ہو سکتا ہے بیلٹ پیپر پہ لکھا ہو، جس نے بھی ووٹ کاسٹ کیا ہے کہ میں طاہر القادری صاحب کا ووٹر ہوں لیکن ووٹ دے رہا ہوں پیپلز پارٹی کا، میں تحریک لبیک کا ووٹر ہوں لیکن ووٹ دے رہا ہوں پیپلز پارٹی کو، میں پی ٹی آئی کا ووٹر ہوں لیکن ووٹ دے رہا ہوں پیپلز پارٹی کو۔ اور پھر جو ووٹ خریدے گئے انہوں نے بھی لکھا ہوگا 12,000 ووٹرز نے کہ جی ہمیں خریدا گیا ہے، ہم وہ ووٹ ہیں۔ تو اس لیے جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے، جو سیاسی حقیقت ہے، اس کو تسلیم کرنا چاہیے، اور وہ یہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ان انتخابات میں ایک کم بیک ملا ہے اور ایک نئی آکسیجن ملی ہے، سیاسی آکسیجن۔ لیکن دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف اس میں نہیں تھی، تو وہ رونق بھی نظر نہیں آئی، وہ جوش و خروش بھی نہیں تھا۔ لیکن پھر دوسری طرف دیکھیں تو یہ واحد الیکشن ہے ضمنی جس کو
تمام جماعتوں نے جس کے نتائج کو تسلیم کیا اور یہ تسلیم کیا کہ یہ فیئر الیکشن ہوا ہے، اس میں دھاندلی نہیں ہوئی۔ اگر اس کا مطلب یہ ہوا، اس کا مطلب یہی ہے کہ چونکہ مسلم لیگ نواز کو سیٹ مل گئی اس لیے یہ دھاندلی نہیں ہوئی۔ اگر کہیں خدا نخواستہ یہ 32-33 ہزار پیپلز پارٹی کا ووٹ اوپر چلا جاتا تو یہ الیکشن 100% انہوں نے کہنا تھا جی یہ دھاندلی کا نتیجہ ہے۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن ٹویٹ جو کیا میں نے اس پہ میں قائم ہوں۔ باقی یہ ہے کہ دیکھنا چاہیے اور ایک آنکھ سے نہیں دیکھنا چاہیے، دونوں آنکھوں سے دیکھنا چاہیے، دونوں کان کھلے رکھنے چاہیے، اور خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی ذرا اور مسلم لیگ نواز کو بھی دیکھنا چاہیے کہ مسلم لیگ نواز کے جو ووٹرز تھے وہ کہاں گئے، اور 90,000 ووٹر تھا تو ضمنی الیکشن میں وہ باقی ووٹر کدھر گئے۔ اور مسلم لیگ نواز کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ پیپلز پارٹی کا 33,000 ووٹ کیسے ہو گیا، اور پی ٹی آئی کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ پیپلز پارٹی کا ووٹ انکریز ہو رہا ہے، اور ان کے جو نامزدگی پیپر داخل ہوئے جمشید اقبال چیمہ صاحب کے، وہ نامزدگی پیپر غلط کیوں تھے؟ کیا اس میں کوئی دانستہ یہ کام کیا تھا؟ نہ دانستگی میں ہو گیا تھا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔